व्यूअर्स आज दो खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। ये खबरें ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक जो लीडर हैं, तर्जुमान भी हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है, उन्होंने ही कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की गई तो हम वही किरदार अदा करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने किया। और फिर दूसरी जो अहम खबर है, मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकॉट का ऐलान। ये दोनों खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। बराए साहब, दोनों खबरें आपकी नज़र से भी गुजरी और नून लीग का ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो स्टांस है, इसकी हकीकत ये है कि वो समझते हैं कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर आते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक मिलता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है तो इसकी एक अपनी हकीकत है। और पहले तो नून लीग इसको मान नहीं रही और नून लीग की तरफ से अब ये कहना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर इस्तेमाल की गई तो राय साहब फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर वही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इख्तियार किया। सर, ये जायज़ है ऐसा बयान देना सियासतदान की तरफ से? देखिए, राना सनाउल्लाह और कलदम तंजीमों का जो ताल्लुक़ है वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। और एक हिस्ट्री मौजूद है कि राना सनाउल्लाह किस तरह से कलदम तंजीमों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और इस हवाले से बहुत से शवायद पहले भी मंजर आम पर आते रहे हैं। यहाँ तक कि अब उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जिक्र किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए अगर इलेक्शन करवाया गया तो फिर हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला मॉडल अपनाएंगे। यानी जिस तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पुरतशद्दुद धरने दिए, जिस तरीके से पुलिस वालों को अगवा किया, जिस तरीके से रियासत की अमलदारी को चैलेंज किया, हम उस तरह से रियासत की अमलदारी को चैलेंज करेंगे। और इसका साफ मतलब यह है कि हम दंगा फसाद फैलाएंगे, अफरा तफरी फैलाएंगे। और ये जो राना सनाउल्लाह हैं, इनके मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कुछ बड़े ही सनसनीखेज़ किस्म के इंकशाफात किए थे। और ये एक आला सतह की ब्रीफिंग थी हाशमी साहब, जिसमें सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि DGISI जो आपके एक्स DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, वो भी शरीक थे और दीगर आला अस्करी हुक्काम भी मौजूद थे। और 2 पॉइंट्स पर वो ब्रीफिंग होनी थी। उसमें से एक पॉइंट ये था कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। अब उस पर एक तफसीली ब्रीफिंग हुई। जनरल बाजवा ने कुछ सवालात के जवाबात खुद दिए और कुछ सवालात के जवाबात ऐसे थे जो DGISI ने दिए थे, यानी एक्स DGISI ने, और जो दीगर वहाँ पर अस्करी हुक्काम मौजूद थे। लेकिन चूंकि इसी ब्रीफिंग में कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे और हम सबको पता है कि सहाफ़ी जिस ब्रीफिंग में मौजूद हों तो थोड़े से वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी सवाल करने से हिचकिचाते नहीं। और ज़ाहिर है कि ये उनका हक होता है क्योंकि उन्होंने ख़बर निकालनी होती है और सहाफ़ी का काम ही ये होता है कि किसी भी किस्म की ब्रीफिंग हो तो उसके अंदर से वो कोई ख़बर निकालने की कोशिश करे। तो वहाँ पर कुछ सहाफ़ियों ने जनरल बाजवा से ये सवाल किया था कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो धरना हुआ था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, जो फैज़ाबाद आया था, उसके मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून ने यह तासुर बनाया था और अब भी ये तासुर कायम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वो धरना इस्टेब्लिशमेंट ने, या आसान अल्फाज में आप कहें कि फ़ौज ने करवाया था। तो उस पर ये पूछा गया जनरल बाजवा से कि इसमें कितनी हकीकत थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने उसके बाद भी होते रहे और तहरीक इंसाफ के दौर में भी तहरीक लब्बैक ने धरने दिए। तो उस वक्त अस्करी हुकाम ने और जनरल बाजवा ने खुद इसी ब्रीफिंग में ये बताया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना मुस्लिम लीग नून के दौर में भी असल में फैज़ाबाद राना सनाउल्लाह के कहने पर ही आया था। और राना सनाउल्लाह चाहते थे कि पंजाब में ये धरना ना हो क्योंकि वो पंजाब हुकूमत का हिस्सा थे और इस धरने को वो धकेलना चाहते थे फैज़ाबाद की जानिब। अब एक तरफ ये ब्रीफिंग हुई तो जाहिर है कि दूसरी जानिब का वर्जन लेना भी ज़रूरी होता है। यानी जिसके मुतल्लिक ये इल्ज़ाम लगाया गया, अगर राना सनाउल्लाह के बारे में ये कहा गया कि 2017 का जो धरना था वो राना सनाउल्लाह ने खुद करवाया था, तो इस हवाले से फिर बाद में सहाफ़ियों ने राना सनाउल्लाह से कांटेक्ट किया, उनसे रब्ता किया और राना सनाउल्लाह से ये पूछा कि अस्करी हुकाम तो ये कहते हैं कि वो धरना आप लेके आए थे फैज़ाबाद, यानी आपने सुजेस्ट किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। तो राना सनाउल्लाह ने एतराफ़ जुर्म कर लिया
بالکل اسی طرح جیسے چاروں ناچار اب مریم نواز کو اعتراف جرم کرنا پڑا ہے اپنی ایک آڈیو کا، تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہاں اس وقت میری خواہش تھی کہ یہ دھرنا پنجاب میں نہ ہو، اور ہمارا خیال تھا کہ فیض آباد میں جا کے یہ دھرنا ہم زیادہ آسانی سے ہینڈل کر لیں گے، اور میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ فیض آباد جائیں، وہاں جا کر اپنے مطالبات پیش کریں، اور آپ کے مطالبات فیض آباد میں جب آپ مطالبات پیش کریں گے، وہاں دھرنا دیں گے یا آپ ریڈ زون میں جانے کی دھمکی دیں گے، تو آپ کے مطالبات وہاں زیادہ آسانی سے پورے ہو جائیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ نے راجہ ظفر الحق کا نام بھی لیا اور یہ کہا کہ اس وقت راجہ ظفر الحق سمیت کچھ حکومتی رہنماؤں نے ہی حکومت کو ڈچ کر دیا، جس کے بعد دھرنے کی صورتحال خراب ہو گئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت احسن اقبال وزیر داخلہ تھے، اور ایک آپریشن بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی فیض آباد میں جو ناکام ہو گیا تھا۔ تو رانا ثناء اللہ کا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی جو دیگر تنظیمیں ہیں، تحریک لبیک تو اب کالعدم نہیں ہے، اس کا کالعدم کا سٹیٹس ختم ہو چکا ہے اور امید ہے کہ وہ اب ایک پرامن سیاست کرے گی، لیکن اس سے پہلے بھی جو کالعدم تنظیمیں ہیں اور جو کالعدم شخصیات ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے، اور اب بھی جو ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ایک ایسے معاملے پر، یعنی جو قانون سازی پارلیمنٹ سے ہوئی ہے اور انتخابی اصلاحات کا بل پارلیمنٹ سے منظور ہوا، پھر جوائنٹ سیشن سے یعنی مشترکہ جو اجلاس تھا پارلیمنٹ کا وہاں سے منظور ہوا، تو ایک آئینی طور پر جو قانون سازی ہوئی ہے اس معاملے کو بھی اگر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور اس کے اوپر پرتشدد دھرنے دیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں گے، اور بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے اندر کچھ تنظیمیں پاکستان کے قانون کو نہیں مانتی، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتی، اور مختلف جو ہیں وہ ریاست مخالف سرگرمیاں کرتی رہتی ہیں، پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون پاکستان کا آئین ماننے سے انکاری ہے، کیونکہ پارلیمنٹ قانون سازی کا فورم ہے، پارلیمنٹ کے متعلق خود نون لیگ یہ راگ الاپتی رہتی ہے کہ سب سے سپریم فورم ہے، تو اس سپریم فورم پر جب قانون سازی ہو گئی تو پھر آپ دھرنوں کے ذریعے اور پرتشدد مظاہروں کے ذریعے اس قانون سازی پر عمل درآمد کیسے رکوا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ عدالت چلے جائیں، آپ سپریم کورٹ چلے جائیں اور یہ کہیں کہ یہ قانون سازی آئینی طریقے سے نہیں ہوئی، لیکن وہاں یہ اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جتنے بھی یعنی آئینی لوازمات پورے کرنے تھے اس قانون سازی کے حوالے سے وہ حکومت نے کیے ہیں، اور اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اس قانون سازی کے خلاف تو پہلی ہیرنگ میں ان کی درخواست فارغ ہو جائے گی، ان کی پٹیشن رد ہو جائے گی، ان کی پٹیشن کو ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں، کہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی تھی، اس نے قانون سازی کر دی، تو یہ اب اصل میں حکومت کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو شہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈٹ جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور دیگر جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، اور کسی بھی طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے تاکہ انتخابات نہ ہوں، اور جو سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے اس سے بھی یہ بڑے خائف ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل گیا اور انہوں نے اپنا ووٹ کا حق ایکسرسائز کیا تو تحریک انصاف کے جو ہوں گے بیلٹ باکس اس کے اندر سے بہت زیادہ ووٹس نکلیں گے اوورسیز پاکستانیز کے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز میں تحریک انصاف کی بہت بڑی جو اکثریت ہے، یعنی جو اوورسیز پاکستانیز کی بہت بڑی اکثریت تحریک انصاف کی حمایتی ہے، تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر رانا ثناء اللہ یہ بیانات دے رہے ہیں، اور یہ بیانات وہ خود سے نہیں دے رہے، ظاہر ہے کہ پارٹی قیادت کی ہدایت پر ہی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری پارٹی اس وقت اس موڈ میں ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے معاملے پر انہوں نے پاکستان کے اندر دنگا فساد پھیلانا ہے۔ صرف پاکستان کی راج صاحب پارٹی قیادت تو خیر 15 دن کی چھٹی پہ ہے اور وہ اور اپنی ان کے گھر میں ایک فنکشن ہے جس وجہ سے نہیں ہوگا، اس لیے رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ منظر عام پر اس طرح آ گیا ہے۔ راج صاحب الیکشن کمیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی کوئکلی کمنٹ کر دیں، کہاں پہ موجود ہیں، معاملہ طے پا گئے؟ کیونکہ ایک خلیج ہے الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان، جو طاقتیں پارلیمنٹ کے اندر اس بل کو نہیں روک سکی، میرا خیال ہے کہ ان کو اس محاذ پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی، چاہے وہ رانا ثناء اللہ کی زبان کے ذریعے اپنی بات کو سامنے رکھ رہے ہوں یا پھر دوسری طاقتیں ہوں، کیونکہ حکومت نے پلیج کیا، قانون پاس کروایا اور اب اس کا امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا۔ دیکھیں الیکشن کمیشن پہلے تو بڑے نخرے دکھا رہا تھا، پہلے تو بہت ہی زیادہ ایگریسو ٹون تھی الیکشن کمیشن کی،
اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ٹینڈر کب کرنے ہیں، سٹوریج پلیس کا انتظام کب کرنا ہے، اور ہمیں حکومت نہیں کہہ سکتی کہ ہم ہر صورت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہی الیکشن کروائیں۔ لیکن جب حکومت نے ان کو ایک سخت قسم کا پیغام دیا کہ ہم آپ کے فنڈز روکیں گے اور عام اور روایتی طریقے سے اگر آپ الیکشن کروانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم آپ کو فنڈز جاری نہیں کریں گے۔ دوسرا سخت پیغام یہ دیا گیا کہ یہ چونکہ پارلیمنٹ سے قانون سازی ہوئی ہے، اگر آپ پارلیمنٹ کی اس قانون سازی کو اوور رول کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آپشن آ جائے گا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہم چلے جائیں چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے معاملے پر، کیونکہ یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اس کو کوئی پرائم منسٹر کے حکم پر یا صدر کے حکم پر یا کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہٹایا جا سکتا کسی بھی چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے ارکان کو۔ اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ کوئی ریفرنس لے کے جائیں اور یہ وہاں ثابت کریں کہ الیکشن کمیشن کے کسی رکن کا یا چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو حکومت کے پاس اب یہ ایک آپشن آ گیا تھا کہ چونکہ پارلیمنٹ سے اس معاملے پر قانون سازی ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کی قانون سازی کو اوور رول کرنا چاہتا ہے اور وہ اس قانون سازی کے مطابق الیکشن نہیں کروانا چاہتا، اس لیے چیف الیکشن کمشنر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی حکومت کی جانب سے یہ دو سخت پیغامات دیے گئے تو اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کا سافٹ ویئر مکمل طور پر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے یہی کہا ہے، پہلے تو یہ خبریں لیک کروا رہے تھے، پلانٹ کروا رہے تھے صحافیوں کے ذریعے کہ الیکشن کمیشن ڈٹ گیا اور الیکشن کمیشن حکومت کے دباؤ میں نہیں آئے گا، اس طرح کی خبریں لیک کروا رہے تھے۔ لیکن اب جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے جو سٹوریج پلیسز تھیں اس کے حوالے سے انتظامات جو کیے گئے ہیں اور جو کچھ انتظامات کیے جانے ہیں ان سے حکومت کو آگاہ کیا ہے، ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ٹھیک ہے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے لیے ٹینڈر جاری کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت نے بھی جب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ 2-3 پازیٹیو سگنلز حکومت کے سخت پیغام کے بعد گئے ہیں تو اب حکومت نے بھی 59 بلین روپیز کے جو 59 ارب روپے کے فنڈ جاری ہونے ہیں اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کروانے کے لیے، تو اب حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ 59 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تھوڑا سا وہ جو الیکشن کمیشن بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا تھا فرنٹ فٹ پر اور بڑا ایگریسو کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ تھوڑا سا بیک فٹ پر گیا ہے اور اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا راج صاحب، یہ جو متحدہ اپوزیشن کا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ بریفنگ کے بائیکاٹ کا اعلان ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق پارلیمان کو مسلسل نظر انداز کر کے ان کیمرہ بریفنگ سے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم مشاورت کی جمہوری روح اور فیصلہ سازی میں آراء کی اہمیت سے اس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ان کیمرہ بریفنگ کسی نئے حکومتی تماشے کی راہ ہموار کرے گی۔ اچھا سر، یہ ان کیمرہ بریفنگ اور اوبیسلی اس کا کیوں بائیکاٹ کیا گیا اور کیوں اپوزیشن اس معاملے پر اکٹھی ہو گئی، باقی معاملوں پر اکٹھی نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم معاملہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو اس بریفنگ میں آرمی چیف آ رہے ہوتے اور یہ بریفنگ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے دی جانی ہوتی یا ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے دی جانی ہوتی، جیسے اس سے پہلے والی جو بریفنگز تھیں اس میں جنرل باجوہ خود بھی شریک تھے، پھر آپ کے جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید تھے وہ بھی شریک تھے، چیف آف جنرل سٹاف بھی شریک تھے۔ تو اگر تو یہ بریفنگ ان کی جانب سے ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کہ یہ کس طرح سے بوٹوں کو سینے سے لگا کر یہ کس طرح بھاگتے دوڑتے وہاں پر پہنچتے، اور اس سے پہلے ایک نہیں، ایک ہی موضوع پر 3 4 ایسی بریفنگ ہوئی ہیں جس میں جنرل باجوہ اور دیگر عسکری حکام نے جب بریفنگ دینی تھی تو انہوں نے کسی قسم کے تحفظات کا اظہار نہیں کیا، یہ سارے دوڑتے دوڑتے وہاں پر پہنچے، اور سیکیورٹی معاملات پر جو بریفنگ ہونی تھی اس بریفنگ میں انہوں نے اپنے جو نمائندے تھے کچھ ان کے ذریعے کچھ سیاسی سوالات بھی کروانے کی کوشش کی، اگرچہ جب بھی انہوں نے سیاسی سوالات اس وقت کروانے کی کوشش کی تو اس سے الٹا ان کو جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ کوئی ایسا جواب ملے گا کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکیں گے کہ کوئی پرائم منسٹر عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے یا اپوزیشن کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے، تو اس قسم کا ان کو کبھی بھی جواب نہیں ملا۔ مثال کے طور پر
جب عبد الغفور حیدری نے یہ کہا تھا جنرل باجوہ کو کہ آپ کے جو دوست ہیں یعنی عمران خان ان کو آپ اس بریفنگ میں نہیں لے کے آئے، تو اس پر پھر جنرل باجوہ نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ عمران خان میرے دوست نہیں ہیں بلکہ میرے باس ہیں، اور ان کا یہ جو جملہ تھا یہ بجلی بن کر گرا تھا اس وقت اپوزیشن پر، اور بعد میں تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف عبد الغفور حیدری کو بھی کوس رہے ہوں گے کہ یہ آپ نے کس قسم کا سوال کر دیا، نہ آپ یہ سوال کرتے اور نہ جنرل باجوہ کو اس قسم کا جواب دینا پڑتا، اور نہ ہی پھر جس قسم کی مایوسی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اس قسم کی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب چونکہ اس بریفنگ میں اعلیٰ عسکری حکام نے نہیں آنا تھا، یعنی جنرل باجوہ نے نہیں آنا تھا، اور جنرل فیض حمید تو ظاہر ہے کہ کور کمانڈ کرنے چلے گئے ہیں پشاور، اور جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم، انہوں نے بریفنگ دینے نہیں آنا تھا۔ اس لیے اب اپوزیشن کو یاد آئی کہ ذرا ہم حکومت کو آنکھیں دکھائیں اور حکومت سے کہیں کہ ہم اس بریفنگ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر یہ بریفنگ ہونی تھی، اور نیشنل سیکیورٹی کسی ایک پارٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے، ریاست کا معاملہ ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ سکیں، فوج کے ساتھ بیٹھ سکیں، فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان کا دیدار کر سکیں، ان کے سامنے جا کر خود کو فرما بردار ظاہر کر سکیں، ان کے سامنے جا کر خود کو تابع دار ظاہر کر سکیں، اور جس طرح کی شہباز شریف نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈ توڑے خوش آمدوں کے، جس کے متعلق خود پیپلز پارٹی کے رہنما جو اس بریفنگ میں شریک تھے انہوں نے خبریں بھی لیک کیں، تو اس طرح کا ہمیں خوش آمد کا کوئی موقع ملے تو مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی بریفنگ میں بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ جنرل باجوہ نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے نہیں آنا تھا، اس لیے اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ چلیں ہم ذرا حکومت کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بریفنگ میں نہیں آ رہے۔ تو اگر آپ بریفنگ میں نہیں آئیں گے تو اصل میں تو ڈیمانڈ آپ کی ہوتی ہے، آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو ان میں کیا پیش رفت ہے اس پر ہمیں آگاہ کیا جائے، بھارت کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کی پالیسی کیا ہے اس پر ہمیں بتایا جائے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان جس قسم کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور اب بھی بات چیت کسی نہ کسی لیول پر جاری رہتی ہے اس کے متعلق ہمیں کانفیڈنس میں لیا جائے۔ تو یہ سارے مطالبات تو آپ کے ہوتے ہیں۔ تو اب حکومت نے یہ اہتمام کیا تھا کہ اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ذریعے آپ کو بریفنگ دیں گے افغانستان کی صورتحال پر، جو پاکستان کی پالیسی ہے، پھر پاک امریکہ تعلقات، پھر تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس پر۔ لیکن اب چونکہ عسکری قیادت نہیں ہے اور خوشامد کرنے کا موقع نہیں ہے، بوٹ اٹھانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے یہ کانٹیکسٹ ہے کہ اپوزیشن نے یہ مناسب سمجھا کہ اس بریفنگ میں نہ آیا جائے، کیونکہ اس بریفنگ میں آ کے وہ 8-10 گھنٹے بیٹھیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ 8-10 گھنٹے ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آج اعلان ہو جائے کہ اس بریفنگ میں جنرل باجوہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس فہرست میں، یعنی جو پارٹیسپینٹس ہیں اس کی فہرست میں نام لکھوانے کے لیے یہ منتیں ترلے آپ کو کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن چونکہ جنرل باجوہ نہیں آ رہے، اعلیٰ عسکری حکام نہیں آ رہے، تو اس وجہ سے یہ انہوں نے اس بریفنگ کا بائیکاٹ کیا ہے۔ راز صاحب، شہباز گل اوبیسلی حکومت کے ترجمان ہیں، اور میں نے ان کو ہمیشہ بھی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر لوگوں سے آرگیو کرتے ہوئے دیکھا، اور جس قسم کی وہ ترجمانی کرتے ہیں اوبیسلی ایک انداز ایسا ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، اور یہاں پر کرٹیسزم زیادہ آپ کو ملے گا پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور ساری باتیں۔ خیر یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن جو انہوں نے بات کہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک مزید کوئی آڈیو ہونے والی ہے، ہمیں یہ سمجھا دیں اور ہمارے سننے والوں کو بھی کہ سر یہ آڈیو ویڈیو کا کھیل کب ختم ہوگا، کیونکہ ایک ویڈیو بنتی ہے جج ارشد ملک کی، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ رکا نہیں، ویڈیوز آنا شروع ہو گئی، آڈیوز آنا شروع ہو گئی، سیاستدانوں کی آڈیوز آنا شروع ہو گئی، ججوں کی آڈیوز منظر عام پہ، مبینہ آڈیوز منظر عام پر آئی۔ یہ کھیل رکے گا نہیں رکے گا، کیونکہ اب مزید اگر مریم نواز کی کوئی آڈیو آتی ہے تو یہ جو بیانیہ ہے اور جس قسم کی سیاست مریم نواز اس وقت کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ فوت ہو جائے گی۔ دیکھیں، کوئی بھی جنگ شروع کرنا تو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، یعنی آپ کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی جنگ شروع کرنا چاہیں، لیکن جنگ کو ختم کرنے کا اختیار ہمیشہ آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ آڈیو اور ویڈیو والی جنگ جو ہے یہ مریم نواز نے شروع کی تھی، یہ انہوں نے اپنا جو پروڈکشن ہاؤس تھا وہاں سے یہ جعلی آڈیوز اور ویڈیوز بنانے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا،
اور سب سے پہلے تو ارشد ملک جج مرحوم کی ایک بڑی ہی کمپرومائزڈ قسم کی سچویشن میں ہمیں پتہ ہے کہ ویڈیو بنائی گئی تھی، جس کے متعلق وہ ایک حلف نامہ بھی دے کر گئے تھے کہ کس طرح سے ان کو دھمکا کر اور بہت ہی کمپرومائز کر کے ان کو کمپرومائز سچویشن میں ان کی وہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ پھر جسٹس ثاقب نثار کی جسٹ راج صاحب، جسٹ آؤٹ آف کریوسٹی لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور میرے بھی ذہن میں یہ خیال آیا کیونکہ آپ نے کہا کمپرومائز سچویشن، آپ کو لگتا ہے کہ جج رانا شمیم کی بھی کوئی ویڈیو کہیں پہ موجود ہے کمپرومائز سچویشن میں جس کے بنیاد کے اوپر یہ بیان حلفی، چونکہ روایات اور جو پریسیڈنٹس ہیں نون لیگ کے سر وہ تو کچھ یہی ممکن ہے کہ ان کی کوئی ویڈیو بھی موجود ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رانا شمیم صاحب کو انہوں نے ماضی میں میاں نواز شریف نے بہت زیادہ نوازا ہو، کیونکہ نام بھی ان کا نواز شریف ہے اور وہ اپنے قریبی لوگوں کو نوازنے میں مشہور بھی تھے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے بہت زیادہ نوازا بھی ہو، اور وہ مسلم لیگ نون کی ایک وکلاء تنظیم کے عہدیدار بھی تھے۔ پھر جس طریقے سے ان کو چیف جج لگایا گیا تھا گلگت بلتستان میں، اور اب تو ان کی جو میاں نواز شریف کے ساتھ قربت ہے اس کا اعتراف خود شریف فیملی نے بھی کر لیا، رانا شمیم نے بھی کر لیا۔ پھر ان کا انفلوئنس آپ دیکھ لیں کہ حکومت تحریک انصاف کی وفاق میں ہے، سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، تو مسلم لیگ نون اگرچہ پچھلے 3.5 سال 4 سال کے دوران اس کے لیے بڑے مشکل یہ حالات تھے، لیکن اس کے باوجود 3.5 کروڑ روپے سالانہ کی ان کے پاس جاب ہے ہاشمی صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ رانا شمیم کا انفلوئنس تو ہے، یعنی کراچی کی یونیورسٹی میں وہ جاب کرتے ہیں اور 3.5 کروڑ روپے سالانہ ان کی تنخواہ ہے، اور 20 دن بھی وہ ایک سال میں ورک فرام ہوم کرتے ہیں، 20 دن بھی وہ سال میں یونیورسٹی نہیں جاتے، اس کے باوجود 3.5 کروڑ روپے بٹور لیتے ہیں۔ تو ممکن ہے ان کی ویڈیو بھی موجود ہو، ویڈیو نہیں موجود ہوگی تو ان کے اوپر اتنے احسانات ہوں گے جس کے بدلے میں پھر جج رانا شمیم نے وہ احسانات کا تھوڑا سا بدلہ اتارنے کے لیے اور مزید مراعات لینے کے لیے، مزید فائدے لینے کے لیے شریف فیملی کی یہ خدمت کی، لیکن ان کی بھی بیڈ لک، شریف فیملی کی بھی بیڈ لک کہ اس حلف نامے کے اندر اتنے جھول تھے کہ الٹا وہ شریف فیملی کے گلے پڑ گیا اور رانا شمیم کے گلے بھی پڑ گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ادھیڑ کر رکھ دیا رانا شمیم کو بھی اور ان کے حلف نامے کو بھی، پہلی ہیرنگ میں بھی اور دوسری ہیرنگ میں بھی، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلی ہیرنگ جو ہو رہی ہے اس میں بھی رانا شمیم کو جب اوریجنل حلف نامہ پیش کرنا پڑے گا تو اس وقت ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوگا ان سوالات کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھے تھے۔ اب جو آپ نے شہباز گل کی ٹویٹ کا ذکر کیا یا ان کے بیان کا ذکر کیا کہ مریم نواز کی کوئی اور آڈیو آنے والی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ جعلی آڈیوز اور ویڈیوز سامنے لے کے آئیں گے، یعنی جب مریم نواز جعلی حلف نامے اور جعلی آڈیوز سامنے لے کے آئیں گی، پھر مریم نواز کے جو خاوند ہیں، جو شوہر ہیں، جو کیپٹن صفدر، جب وہ کہیں گے کہ سینما اسکوپ فلم آنے والی ہے، جب وہ کہیں گے کہ واش رومز والی فلمز آنے والی ہیں، سوئمنگ پولز والی فلمز آنے والی ہیں، پھر لندن سے آپ دھمکیاں دیں گے کہ ایک اور ایسی ویڈیو آنے والی ہے جس میں جسٹس ثاقب نثار کا بھی ذکر ہے، اور ایک ایسی ویڈیو ہے جو بڑا تہلکہ مچا دے گی، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حکومت بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جعلی ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے اپنا بیانیہ بنائیں اور یہ بیانیہ بنائیں کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز بے گناہ تھے اور ان کو سزا صرف اس لیے دی گئی کہ عمران خان کو لانا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے تحریک انصاف سے، تو تحریک انصاف کے پاس تو جو بھی موقع آئے گا ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے تحریک انصاف کرے گی۔ اس سے پہلے 2 آڈیوز مریم نواز کی سامنے آئیں، ایک پہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا اور کیمروں کے سامنے کر لیا کہ میری آڈیو ہے، کسی قسم کی اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہے۔ دوسری آڈیو کے متعلق انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دی، اعتراف جرم نہیں کیا لیکن وضاحت بھی نہیں دی، تردید بھی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی وہ بھی اعتراف جرم ہے کہ دوسری آڈیو بھی ان کی ٹھیک تھی۔ پھر تیسری آڈیو آ گئی چینل مالکان کے حوالے سے۔ تو اب جو حکومت ہے وہ اگر اس کے پاس کچھ اور آڈیوز موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی سورس سے آئی ہیں، تو کوئی بھی حکومت ہوتی تحریک انصاف کی جگہ تو وہ تو اپنے سیاسی مخالفین کو ایکسپوز کرتی، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب ان کے سیاسی مخالفین حکومت کے خلاف کوئی جعلی آڈیوز، ویڈیوز اور حلف نامے لے کر آ رہے ہوتے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی حکومت کا تو یہ کام بنتا ہے۔ تو اس لیے شہباز گل جو کام کر رہے ہیں، اگر وہ آڈیوز کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوابی کارروائی کے طور پر کر رہے ہیں، ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بنے گی یہ آڈیو۔ پتہ نہیں اب اور کتنی شرمندگی کو رہ گئی ہے جو باقی ان کو اٹھانی پڑے گی،
کیونکہ اس سے پہلے بھی جس طریقے سے جو ان کا حلف نامہ بے نقاب ہوا، اس کے بعد جو ان کی آڈیوز جعلی ثابت ہوئیں، تو اس سے تو ان کو پہلے ہی کافی شرمندہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی آڈیو ہے اس میں مریم نواز کے متعلق کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا وہ نئے گل کھلا رہی ہیں یا کس کو کس قسم کے ہدایات دے رہی ہیں یا کس قسم کی ڈکٹیشن دے رہی ہیں. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز یہ تھا دو ٹوک. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے اللہ نگہبان.